अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। जजों की तैनाती पाकिस्तान की आला अदलिया में हमेशा से एक मसला रही है। पहले जब वज़ीर आज़म की सिफारिश पर सदर ममलकत पाबंद होते थे कि वज़ीर आज़म के नामज़द जजों को तैनात कर दिया जाए, तो तब अदलिया में एक आवाज़ उठी कि ये अदलिया की आज़ादी के ख़िलाफ़ हैं कि सियासतदान या हुकूमत जजों की तैनाती करे। जजों की तैनाती खुद जजों को करनी चाहिए। इस हवाले से फिर हल निकाला गया। 18वीं तरमीम में एक कमीशन बनाया गया जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करते हैं, और उस कमीशन के 9 अरकान थे और 4 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस थे, और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का एक रिटायर्ड जज, और फिर पाकिस्तान बार कौंसिल का एक नामजद नुमाइंदा, एक अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान, एक लॉ मिनिस्टर। तो 9 अफराद थे जिन पर मुश्तमिल एक कमीशन ने अपनी एक एक वोट के साथ तय करना था कि किसने सुप्रीम कोर्ट में जज तैनात होना है और किसने नहीं। और जब मामला हाई कोर्ट में आना है तो 18वीं तरमीम के मुताबिक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, मुतलका हाई कोर्ट के जिस हाई कोर्ट में किसी वकील को जज तैनात किया जाना है, तो उस हवाले से मुतलका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उसके सीनियर मोस्ट जज, उसके सूबे के लॉ मिनिस्टर और जो सूबे की बार कौंसिल है उनका एक नुमाइंदा। तो 9 मुस्तकिल कमीशन के मेंबरान के अलावा 4 मज़ीद, यानी कि 13 अरकान फिर मिल के अपनी एक एक वोट के साथ हाई कोर्ट के अंदर किसी वकील को जज तैनात कर सकते थे, यानी अक्सरियती वोट का फैसला होना था। मगर ये तमाम अरेंजमेंट 18वीं तरमीम के बाद हो गई तो लोगों ने समझा अदलिया आज़ाद हो गई और बस अब तो जज बेहतरीन किस्म के आएंगे, क्वालिटी के आएंगे। मगर हम देख रहे हैं कि जब से 18वीं तरमीम पास हुई है 2010 में 12 साल गुजर गए हैं। अब खुद जजों और वकला के बीच एक नई चपकलश शुरू हो गई है। बार कौंसिल के नुमाइंदे कहते हैं कि हमसे नहीं पूछा जाता जज की तैनाती के लिए, और इसी तरह हुकूमत के लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल भी बड़े खामोश तरीके से अपने अपने लोगों का नाम सामने लाने की कोशिश करते हैं। और फिर जो चीफ जस्टिस हैं इस कमीशन के सरबराह, उनके ऊपर सबसे बड़ा इल्ज़ाम ये लगता है कि वो अपने अख्तियारात का भरपूर फ़ायदा उठाते हैं, नाजायज़ तो नहीं कहना चाहिए, और फिर अपनी मर्ज़ी के लोगों के नामों की फ़हरिस्त तैयार करके कमीशन के सामने रख दी जाती है। वकला के जो नुमाइंदे हैं, ख़ास तौर पे बार कौंसिल के नुमाइंदे, उनका ये कहना है कि कवायद बनाने चाहिए, रूल्स बनाने चाहिए कि कौन जो है कमीशन के सामने किसका नाम तजवीज़ कर सकता है। और इस वक्त तक तो चीफ जस्टिस ही वो अथॉरिटी हैं जो बज़ाहिर नाम तजवीज़ करते हैं कमीशन के सामने सुप्रीम कोर्ट में किसी जज को लाने के लिए। और फिर जब बात आती है हाई कोर्ट में तैनाती की, तो जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उन्होंने ये अख्तियार ले लिया है कि वो बताएंगे कि किसके नाम पे जो जुडिशल कमीशन है वो वोट करेगा या गौर करेगा। तो ये चपकलश जो है वकला में और जजों में शुरू हुई है, और ये इस हद तक बढ़ गई कि वकला ने सुप्रीम कोर्ट बल्कि पूरे पाकिस्तान की अदालतों का बाइकआउट तक भी किया। और ख़ास तौर पे हाल ही में जस्टिस आयशा मलिक की जो सुप्रीम कोर्ट में तैनाती हुई लाहौर हाई कोर्ट से, वकला को एतराज़ था कि वो सीनियर नहीं थी और सीनियर मोस्ट जज को सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए। इसी तरह सिंध हाई कोर्ट से भी जूनियर जजों को जब सुप्रीम कोर्ट में लाया गया तो वकला ने एहतजाज किया, बॉयकॉट किया, नारे लगाए और कहा कि सीनियरिटी का जो असूल है उसको हर अपॉइंटमेंट में उसको फॉलो करना चाहिए। तो ये झगड़े तो अपनी जगह जारी रहेंगे। आज के व्लॉग में 3 अहम वाक़यात हैं जिन पर बात करेंगे। सबसे पहले तो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एक और ख़त लिख मारा है, और वो ख़त बज़ाहिर तो लगता है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा कॉलेज के ज़माने से बहुत ख़त कताबत करते हैं, मगर एंड पे बात वही निकलती है जो जस्टिस काजी फाइज ईसा कहते हैं, और जो नुक्ते उन्होंने उठाए हैं उनसे बड़े से बड़ा कानूनदान भी इख्तलाफ नहीं कर सकता। तो उस खत के ऊपर बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि लाहौर हाई कोर्ट के वो कौन से 13 जजेस हैं जिनके मुस्तकिली मुअम्मा बन चुकी है। 1 साल हो गए हैं, वो कच्चे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, एड हॉक हैं, और वो अपनी नौकरी बचाने के लिए बज़ाहिर 1 साल से मुंतज़र हैं
اور ایسے ایسے فیصلے بھی بظاہر ان کو کرنے پڑتے ہیں جن سے چیف جسٹس ان کے متعلقہ ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں کہ ناراض نہ ہو جائیں، کیونکہ الٹیمیٹلی ان کی جج کی مستقلی انحصار اس کا ہے چیف جسٹس ہائی کورٹ کی سفارش کے اوپر اور چیف جسٹس ہائی کورٹ کی گڈ ول کے اوپر۔ تو لاہور ہائی کورٹ کے 13 ججز کون سے ہیں وہ بتاتے ہیں، اور پھر 7 ججز سندھ ہائی کورٹ کے ہیں جن کے حوالے سے کل ہی اجلاس ہو رہا ہے، اور وہ 7 ججز کون سے ہیں۔ تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خط کے حوالے سے بعد میں آئیں گے، مگر آپ کو یہاں پہ بتاتے چلیں کہ اس تمام معلومات کے بعد ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے جوڈیشل کمیشن کے ایک رکن سے، جن کا ایک ووٹ ہوتا ہے جوڈیشل کمیشن کے اندر، وہ بڑے اہم رکن ہیں۔ وہ کون ہیں ہم آپ کو ابھی کچھ ہی دیر میں بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے بتاتے چلیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے کون سے ججز ہیں جن کے نام جو ہیں وہ پچھلے تقریباً 1 سال سے کچے ججوں کی فہرست میں لیے جا رہے ہیں، اور اس دفعہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس امیر حسین بھٹی نے یہ 13 نام جو بھیجے ہیں، ان میں ایک نام ایسا ہے جن کی چیف جسٹس امیر حسین بھٹی جو ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں، امیر بھٹی، کہ وہ ان کی جاب کی کنٹینیوشن کے حق میں نہیں، ان کی نوکری کو مستقل نہ کیا جائے، یعنی انہیں فارغ کر دیا جائے۔ اور وہ جج ان کا نام سب سے سر فہرست ہے، اور وہ ہیں جسٹس سہیل ناصر۔ ان کے بارے میں چیف جسٹس امیر حسین بھٹی صاحب کے حوالے سے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی جاب جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے، ان کو مزید مستقل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ ان کو جج نہیں رہنا چاہیے۔ جو باقی 12 ججز ہیں جن کو بارے میں کہا گیا کہ ان کو مزید ایکسٹینشن دے دی جائے، یعنی کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے باقی 12 ججوں کو بھی کہا ہے کہ ان کو ابھی ذرا کچا رکھا جائے، اور 1 سال ہو گیا ہے، نہ تو چیف جسٹس امیر حسین بھٹی کو معزز جج کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جج بننے کے قابل ہیں یا نہیں، اور نہ ہی جوڈیشل کمیشن کو، جو بار بار ان کو 2 دفعہ ایکسٹینشن پہلے بھی دے چکا ہے، اور اب پھر جو ہے ان کو ایکسٹینشن کے لیے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کہہ رہے ہیں۔ وہ 12 ججز کون سے ہیں؟ جسٹس شکیل احمد ہیں، جسٹس صفدر سلیم شاہ ہیں، جسٹس احمد ندیم ارشد، جسٹس محمد طارق ندیم، جسٹس محمد امجد رفیق، جسٹس عابد حسین چٹھا، جسٹس انور حسین، جسٹس علی ضیاء باجوہ، جسٹس سلطان تنویر احمد، جسٹس محمد رضا قریشی، جسٹس محمد شان گل، جسٹس راحیل کامران، اور چیف جسٹس امیر حسین بھٹی کہہ رہے ہیں کہ یہ 12 کے 12 ججز جو ہیں ان سب کو جو ہے کچھ ٹائم اور دے دیا جائے، اور ٹائم دیا گیا تھا ان کو 6 مہینے کا، مگر اب اجلاس جو ہے 2 مہینے کے بعد ہی بلا لیا گیا ہے۔ لاسٹ اجلاس اپریل میں ہوا تھا اور کہا تھا 6 مہینے کے بعد ان کو دوبارہ کنسیڈر کیا جائے گا۔ تو ان ججز کو، اس 12 کے 12 ججز لاہور ہائی کورٹ کے معزز چیف جسٹس امیر حسین بھٹی کی رائے میں یہ سب کے سب کو مزید چیک کر لیتے ہیں، مزید ٹیسٹ کر لیتے ہیں، ذرا ان کی کارکردگی جانچ لیتے ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک بھی معزز جج ایسا نہیں تھا جس کے بارے میں چیف جسٹس کہتے ہیں ہاں یار یہ تو بہت اچھے جج ہیں، بڑے اچھے فیصلے لکھتے ہیں، ان کی سکلز بڑی اچھی ہیں، ڈسپوزل بہت اچھا ہے، تو ان کو مستقل کر دیا جائے۔ ان کا مستقل ہوں گے یا تو سارے ہوں گے، یا پھر 12 کے 12 ہوں گے، یا پھر پتہ نہیں اب یہ مزید کتنا عرصہ عوام کو تجربہ گاہ بنائے رکھیں گے۔ اور بظاہر یہ کوئی ہائی کورٹ کوئی اکیڈمی یا کوئی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ تو ہے نہیں کہ معزز ججوں کو ہائی کورٹ میں ایڈ ہاک اپوائنٹمنٹ کر کے ان لوگوں کی زندگیوں پہ، ان کے رنج و الم پہ تجربے کروائے جائیں، فیصلے لکھوائے جائیں، اور پھر سال بعد کہا جائے کہ 6 مہینے اور دیکھ لیتے ہیں یہ ابھی جج بننے کے قابل ہیں یا نہیں۔ تو یہ تو جن عوام کی زندگیوں کے فیصلے یہ معزز ججز پچھلے 1 سال سے کر رہے ہیں، یہ ایڈیشنل ججز، یہ تو ان عوام کا کیا قصور ہے، ان پہ کیوں تجربے کیے جا رہے ہیں؟ اور یہی وہ ایڈہاکزم تھا کہ جس کے خلاف 18ویں ترمیم آئی، اور اس کو ایڈہاکزم کو سپریم کورٹ میں تو بظاہر ختم کر دیا گیا، اب ہائی کورٹ میں اس کو باقاعدہ جو ہے ایک ایڈیشنل جج کے نام پہ ٹائٹل کے ساتھ اس کو ایک جو ہے پرماننٹ ایک فیچر بنا دیا گیا ہے۔ تو جو ججز ہیں جسٹس انوار حسین، جسٹس علی ضیاء باجوہ، جسٹس سلطان تنویر احمد، جسٹس محمد رضا قریشی، جسٹس محمد شان گل اور جسٹس راحیل کامران، تو یہ ایک المیہ ہے ہمارا ہائی کورٹ کا۔ اب سندھ ہائی کورٹ میں کون سے ججز ہیں جن کو تعیناتی کے لیے کنسیڈر کیا جا رہا ہے، کون سے وکیل ہیں؟ وہ ہیں جناب امجد علی بھویو ہیں، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہیں، محمد سعد قریشی یہ بھی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہیں، محمد عبد الرحمن ایڈوکیٹ ہیں، خرم رشید ایڈوکیٹ ہیں، راشد مصطفیٰ ایڈوکیٹ ہیں، خادم حسین سومرو ایڈوکیٹ ہیں، ارباب علی حقرو ایڈوکیٹ ہیں۔ اور سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس احمد علی شیخ جو ہیں
انہوں نے ان کے نام جو ہیں ریکمینڈ کیے ہیں، اور ان کے حوالے سے 28 جون یعنی کل جو ہے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں غور کیا جائے گا۔ تو یہ ہیں سندھ ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کے جو مختلف نام جن پہ غور کیا جانا ہے۔ جیسے قاضی فائز نے جو خط لکھا ہے اس میں بڑے ہی کچھ امپورٹنٹ اہم نکات ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اچانک ہی یہ جو 28 تاریخ کو میٹنگ بلا لی گئی ہے، جیسے قاضی فائز صاحب خود اصل میں چھٹیوں پہ ہیں، اور بلکہ سارے ججز سمر ویکیشن ہیں، اور چیف جسٹس نے نوٹیفیکیشن نکالا ہوا کہ ججز چھٹیوں میں ہیں۔ تو جسٹس قاضی فائز صاحب کو یہ اعتراض ہے کہ بھئی یہ اچانک چھٹیوں میں کیوں آپ نے بلا لیا، اور ویسے بھی لاہور ہائی کورٹ کے تو 13 ججز کے لیے آپ نے 6 مہینے کا ٹائم دیا تھا، اچانک 2 مہینے بعد کیوں اجلاس بلا لیا؟ اور پھر بات بھی ان کی صحیح ہے کہ اگر وقت ایک دفعہ جوڈیشل کمیشن نے دے دیا تھا تو پھر جلدی اجلاس بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ کچھ لوگوں کو یہ تاثر ہے کہ شاید چیف جسٹس امتیاز بندیال کہہ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ بھی نہیں ہے، اٹارنی جنرل بھی نہیں ہے، تو شاید وہ کچھ کم از کم لاہور ہائی کورٹ، اور جو کہ ان کا لاہور ان کا شہر ہے، چیف جسٹس امتیاز بندیال کا پنجاب سے تعلق ہے، تو وہ کچھ فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے وہ کچھ بھی چیف جسٹس کی ریکمنڈیشن ہے، جوڈیشل کمیشن کہہ سکتا ہے کہ نہیں ہم چیف جسٹس کی ریکمنڈیشن کو نہیں مانتے۔ روایتی طور پہ چیف جسٹس کی جو ریکمنڈیشن ہوتی ہے وہ بڑی سٹرانگ ہوتی ہے اور اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، لیکن آئین کے مطابق جوڈیشل کمیشن کو اختیار ہے۔ مگر پھر وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہمیں مزید ایکسٹینشن نہیں کرتے، ہم ان سارے ججوں کو فارغ کر دیتے ہیں۔ اگر 1 سال بعد بھی کچھ ججوں کا یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ جج مستقل جج بننے کے قابل ہیں تو ان کو فارغ کر دیا جائے، تو یہ ابھی فیصلہ ہوگا۔ تو جسٹس قاضی فائز کے ذہن میں یہ ہے کہ ان کی غیر حاضری میں چیف جسٹس امتیاز بندیال اپنے پنجاب، اپنے لاہور کے ان ججوں کے مستقبل کے حوالے سے کوئی فوری فیصلہ کریں گے، اور شاید ان کے ذہن میں لاہور سے یا تو مزید دوسرے لوگوں کو سامنے لانے کا پلان ہوگا، یا پھر انہی میں سے کچھ ججوں کو مستقل بھی کیا جا سکتا ہے، تو یہ کل ہی پتہ چلے گا۔ اور پھر جسٹس قاضی فائز کا یہ بھی اعتراض ہے کہ سندھ ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ بھی سمر ویکیشن پہ ہیں ٹیکنیکلی، اور پھر یہ اچانک ہی یہ ویکینسیز تو نہیں کریٹ ہوگی کہ لاہور ہائی کورٹ میں اب 13 ججوں کو کنفرم کرنا ہے، اور 13 ججز اگر کنفرم ہو بھی جاتے ہیں، لیٹ سے کہ وہ ایکسٹینشن میں مل بھی جاتی ہے، پھر بھی 7 ججوں کی ویکینسیز تو خالی ہیں، 7 ججز ابھی بھی تعینات، کہیں ان کا نام نہیں ہے، اور یہ چاروں صوبوں میں کچھ نہ کچھ ویکینسیز خالی رکھی جاتی ہیں، شاید کچھ وکلا کو کنٹرول کرنے کے لیے، قابو کرنے کے لیے، کہ ہمارے پاس ابھی بھی ہیں یار، خاص طور پہ جو وکلا تنظیموں کے عہدیدار ہوتے ہیں۔ پھر جسٹس قاضی فائز یہ بھی کہتے ہیں کہ 6 مہینے کے لیے ایکسٹینڈ کیا گیا تھا لاہور ہائی کورٹ کے ججوں کو، اور اب اچانک اتنے جلدی ان کے اوپر دوبارہ سے غور کے لیے اجلاس کیوں بلا گیا ہے؟ اور پھر یہ بھی کہتے ہیں جسٹس قاضی فائز کہ لاہور ہائی کورٹ کے ججز کے لیے آپ اتنے جلدی جو اجلاس بلا رہے ہیں تو اس سے تاثر ملے گا کہ لاہور ہائی کورٹ کو اتنی اہمیت کیوں دی جا رہی ہے، پنجاب اور لاہور کو کیوں اہمیت دی جا رہی ہے، اور دوسرے صوبوں کے جو اپائنٹمنٹس ہونی ہیں، جو ویکینسیز ہیں ان کے لیے، اور خاص طور پہ جو اسلام آباد ہے ان کے لیے کیوں نہیں جو ہے اسی طرح جلد بازی کا مظاہرہ کیا جاتا اور ارجنسی کا مظاہرہ کیا جاتا؟ تو کیا اس سے جو ایک وفاقیت ہے یا جو وفاق کی یونٹی ہے اس کے حوالے سے کوئی ڈاؤٹ کریٹ نہیں ہوگا، شکوک و شبہات پیدا نہیں ہوں گے؟ اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 13 ججوں کو جو ٹینیور کو ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے وہ ہم نے اس لیے پچھلے اجلاس میں فیصلہ کیا تھا کہ ہمیں موقع ہی نہیں ملا تھا ان کے کیے گئے فیصلوں کو اسٹڈی کرنے کا، تو اب پہلے وہ 2 باکسز کو پڑھنے کا موقع نہیں ملا تھا جو ان کے فیصلوں کے حوالے سے ریکارڈ آئے تھے، 2 بنڈل، اور اب جو ہے 4 بنڈل ہو گئے ہیں، اور اب اتنے جلدی جو ہے 3-4 دنوں میں کیسے ہم وہ بنڈل کو پڑھ کے ان کے ایکسٹینشن کا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ پھر جسٹس فائز یہ بھی کہتے ہیں کہ جو سینئر موسٹ جج ہوتا ہے، جو خود جسٹس فائز ہیں، وہ 2 سب کمیٹیاں بنی ہوتی ہیں کمیشن کی، ان میں سے ایک کا سربراہ ہوتا ہے۔ ایک کمیٹی ہوتی ہے جو اینٹیسیڈنٹ دیکھتا ہے کہ کوئی وکیل جس کو جج لگنا ہائی کورٹ کا، اس کی سی وی دیکھتے ہیں، اس کے ڈاکومنٹ، سرٹیفکیٹس، کوالیفیکیشن دیکھتے ہیں۔ دوسرے جو ہیں وہ ان کی ججمنٹس، جو ہائی کورٹ کے ججوں نے ججمنٹ دی ہوتی ہیں یا وکیلوں نے جو کیس لڑے ہوتے ہیں بڑے امپورٹنٹ رپورٹڈ ججمنٹ، ان کو اسٹڈی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ہائی کورٹ کے جج بننے کے اہل ہے یا نہیں۔ تو ان میں سے ایک کمیٹی کو سینئر موسٹ جج ہیڈ کرتا ہے۔ تو جسٹس قاضی فائز کہہ رہے ہیں کہ وہ کمیٹیوں نے جو کام کرنا ہے، اور میں اب ادھر یہاں پہ آیا ہوں، مجھے تو کسی کمیٹی کا آپ نے وہ ہیڈ ہی نہیں لگایا ہوا سینئر موسٹ جج ہوتے ہوئے بھی، تو یہ بھی ایک ناانصافی ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب یہ ایتھنیسٹی اور صوبائیت پرستی اور لسانی بنیادوں پہ جو تقسیم کا ایک جو لسانی بنیادوں پہ جو سلوک کیا جا رہا ہے صوبوں کے ساتھ، اس کے حوالے سے بھی شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں، اور لوگ سمجھیں گے کہ شاید یہ سب کچھ لسانی بنیادوں پہ اور صوبائیت کی
بنیادوں پہ کیا جا رہا ہے، اور سپریم کورٹ میں جو تعیناتیاں ہیں اس ساری تعیناتیوں میں یہ صوبائیت کا عنصر اور لسانی جو عنصر ہے وہ بہت حاوی ہے۔ اور اس کی مثال انہوں نے یہ دی کہ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے 2 نام دیے تھے، ان میں سے ایک خاتون جج تھی اور ایک دوسرے جج، ان دونوں ناموں پہ اس لیے ان کو سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ان کا نام لسٹ سے نکال دیا کہ ان پہ الزام تھا کہ یہ سندھی نہیں ہیں یا یہ کراچی کے رہنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ ایک تاثر جا رہا ہے، اور یہ اپوائنٹمنٹ جس طریقے سے سپریم کورٹ میں ہو رہی ہیں اور ہائی کورٹس میں ہو رہی ہیں، وہ طریقہ جو ہے اس حد تک مشکوک ہے کہ جس کی وجہ سے اس طرح کے ذہنوں میں شکوک و شبہات بھی ابھرنا شروع ہو گئے ہیں۔ پھر یہی جیسے کہ فائصل نے کہا کہ کسی قسم کا کوئی کوشش نہیں کی گئی کہ میں سینئر موسٹ جج ہوں اور مجھے رابطہ کیا جاتا اور مجھے کہا جاتا کہ یہ نام آئے اور ان کے آپ اینٹیسیڈنٹس چیک کریں، اور پھر آخر میں انہیں یاد دلایا کہ آئین جو ہے تمام جوڈیشل کمیشن کے ممبران پہ ایک بھاری ذمہ داری عائد کرتا ہے کہ وہ یہ اپنا بطور رکن جوڈیشل کمیشن آئین اور قانون کے مطابق اپنی جو فرائض ادا کریں، اور یہ جو عوام ہے دے ڈیزرو مچ بیٹر دین واٹ از ہیپننگ۔ تو اس لیے آخر میں جسٹس فائز عیسیٰ نے کہا کہ ان سمر ویکیشن کے دوران جوڈیشل کمیشن کا کوئی بھی اجلاس نہ بلایا جائے، اور دوسرے جو جوڈیشل کمیشن کے ممبران ہیں ان تمام کو برابر کا موقع ملنا چاہیے ایسے اجلاسوں میں شریک ہونے کے لیے، اور جو تفصیلی دستاویزات ہیں جو نامزد ججوں کے یا وکیلوں کے، ان دستاویزات کا جائزہ لینے کا بھی بھرپور وقت ملنا چاہیے۔ اور پھر آخر میں یہ بھی تجویز کر دیا کہ اگر یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا تو پھر ویڈیو لنک فیسلٹی پرووائڈ کی جائے تاکہ وہ اپنا ان پٹ بھی ان جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں دیا جائے۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں کہ مجھے یہ سب کچھ واٹس ایپ کے ذریعے آپ کو بھیجنا پڑا، اور یہ جو خط ہے یہ جوڈیشل کمیشن کے سیکرٹری یعنی رجسٹرار کو بھی بھیجا جا رہا ہے تاکہ وہ تمام اراکین جوڈیشل کمیشن کو بھیج دیا جائے۔ تو یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا وہ خط تھا۔ باقی اصل میں کیا ہونے جا رہا ہے کمیشن کا، ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ایک جوڈیشل کمیشن کے ایک اہم رکن سے آپ کی ملاقات کرائیں گے۔ مطیع اللہ جان ایم جے ٹی وی کو انہوں نے خصوصی انٹرویو دیا ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں وہ ایک ووٹ رکھنے والے جوڈیشل کمیشن کے رکن کون سے ہیں کہ جن کے اپنے بہت سارے تحفظات ہیں جوڈیشل کمیشن کی ذریعے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹوں میں تعیناتی کے حوالے سے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ اختر حسین، کراچی سے ان کا تعلق ہے، پاکستان بار کونسل کے نمائندہ ہیں جوڈیشل کمیشن کے اوپر، اور جوڈیشل کمیشن میں ایک ایک ووٹ بہت قیمتی ہوتی ہیں۔ تو اختر حسین ایڈوکیٹ صاحب بہت شکریہ مطیع اللہ جان ایم جے ٹی وی کو خصوصی وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے تو ہم جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خط پہ آ جاتے ہیں، کچھ نکات انہوں نے اٹھائے ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چھٹیوں میں جوڈیشل کمیشن کا اجلاس نہیں بلانا چاہیے تھا، خاص طور پہ کل جو 28 کو اجلاس بلایا گیا ہے سندھ ہائی کورٹ کے ججوں کی تعیناتی کے لیے، اور پھر پرسوں لاہور ہائی کورٹ کا ہے۔ تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا یہ کہنا کہ یہ چھٹیوں میں نہیں بلانا چاہیے تھا، خاص طور پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ چھٹیاں ہیں جو تمام ججوں کو چیف جسٹس نے خود ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے یہ چھٹیاں دی ہیں، یہ سمر ویکیشنز ہیں، اور پھر یہ بھی کہا ہے کہ یہ آفیشیل گزٹ میں یہ چھٹیوں کا نوٹیفیکیشن شائع بھی ہو چکا ہے، اور جو نارمل ورک ہے وہ ان چھٹیوں میں سسپینڈ ہوتا ہے، اور سندھ ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ بھی چھٹیوں پہ ہیں۔ اور اب جو اچانک یہ 20 ویکینسیوں کے حوالے سے اچانک ہی یہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلایا گیا ہے، تو یہ ویکینسیاں کوئی اچانک تو نہیں ہوئی، اور یہ تو کافی عرصے سے ہیں، تو یہ اچانک کیوں یہ اجلاس بلایا گیا چھٹیوں میں؟ تو آپ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اس اعتراض کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے مطیع اللہ صاحب، قاضی صاحب میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک کہتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے یہ 13 ججز کی اپوائنٹمنٹ کا یا کنفرمیشن کا جو مسئلہ ہے، یہ 19 اپریل کی میٹنگ میں زیر بحث آیا تھا، اور اس وقت بہت سارے ان کی ججمنٹس کو پڑھنے کے لیے، اسیس کرنے کے لیے 2 دن پہلے تمام وہ فائلیں اور ایک ویلیمنس جو ہے وہ بکس تھیں جو دی گئیں 19 اپریل کو 19 اپریل کو۔ تو اس وقت قاضی صاحب نے بھی اور باقی کمیشن کے اراکین نے بھی یہ کہا تھا کہ بھائی یہ ہمیں پہلے آنی چاہیے تھی تاکہ اس کو پڑھ سکیں، اور 2-3 دن میں تو ہم نہیں ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو ان کی ایکسٹینشن 6 مہینے کے لیے ہو گئی تھی۔ اب 6 مہینے کی ایکسٹینشن 19 اپریل سے، تو ابھی 2 مہینے کے بعد اجلاس بلانے کی ضرورت کیا پیش آئی تھی جبکہ قاضی صاحب ملک سے باہر ہیں اور چھٹی پر ہیں؟
اور خود جو ہے وہ ان کی این او سی ہے ایکس پاکستان لیو کا، اور یہ نہیں ہے کہ کوئی بغیر کسی اطلاع کے جو ہے وہ یہ گئے اور ہیں۔ پھر 6 مہینے کے لیے یہ اجلاس ڈیفر کیا گیا تھا، ایکسٹینشن 6 مہینے کی ہے، اور اچانک 2 مہینے کے بعد دوبارہ اجلاس بلا لیا۔ اس سے اور زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ قاضی صاحب سینئر پیونی جج ہیں، ہمارا ایک عرصے سے ہم جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو اور چیئرمین صاحب کو یا چیف جسٹس آف پاکستان صاحب کو ریکویسٹ کر رہے ہیں تحریری طور پر کہ رولز میں امینڈمنٹ کی جائیں اور کرائیٹیریا ڈٹرمن کیا جائے۔ کرائیٹیریا صرف سپریم کورٹ کے ججز کی اپوائنٹمنٹ کا نہیں ہے، کرائیٹیریا ہائی کورٹ کے اندر لائرز سے اپوائنٹمنٹ کا کیا کرائیٹیریا ہونا چاہیے، ڈسٹرکٹ ججز سے اپوائنٹمنٹ کا کیا تو کرائیٹیریا اس ہونا کے لیے چاہیے۔ قاضی صاحب کی موجودگی کیوں ضروری ہے؟ تو قاضی صاحب شوڈ بی دی چیئرمین آف دی رولز کمیٹی، بینگ رولز دا سینئر کمیٹی موسٹ جج، جی اور سینئر یہی ایک موسٹ جج۔ ٹریڈیشن رہی ہے۔ پرانی تمام جتنی بھی کمیٹیز بنی ہیں وہ سینئر پیونی جج کی سربراہی میں بنی ہیں، اور پچھلی میٹنگ جو لاسٹ میں ہماری ہوئی تھی ایک، اس میں وہ کمیٹی بھی جسٹس گلزار صاحب نے بنائی تھی، جس میں جسٹس بنیہال صاحب جو ہیں وہ چیئرمین تھے اس کمیٹی کے ایز اے سینئر پیونی جج۔ سبسیکوینٹلی وہ ریٹائر ہو گئے، اور آنریبل چیف جسٹس بنیہال صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس ہو گئے، اور انہوں نے وہ میٹنگ کنڈکٹ کی۔ اس وقت بھی ہمارا اعتراض یہ تھا، میں نے تحریری طور پر بھی لکھ کر بھیجا تھا کہ قاضی صاحب کو اس رولز کمیٹی کا ہیڈ ہونا چاہیے ایز اے سینئر پیونی جج۔ تو اس وقت بھی خاص کر یہ ججز کی ایلیویشنز کا جو مسئلہ ہے، کراچی کا جو مسئلہ ہے یا دیگر مسائل ہیں، تو پہلے رولز کی تو جو ہے وہ فریم کریں، امینڈ کریں۔ وہ جو ہے پچھلی میٹنگ میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم ڈیفر کر رہے ہیں فار فردر ڈیلیبریشنز، لیکن اس کے بعد کچھ نہیں ہے، اور جب اچھا قاضی صاحب چلے گئے ہیں جی تو جی، یہ میٹنگ کال ہوئی ہے۔ قاضی صاحب کے نہ ہونے سے کیا فرق پڑ سکتا ہے؟ آئین میں تو واضح ہے کہ اگر ایک آدھ ممبر نام بھی ہو تو جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ تو ہو سکتی ہے، اگر وہ نہیں بھی ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ سر دیکھیے مطیع اللہ صاحب، یہ کوئی ووٹنگ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے اس ملک کے اندر ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کا، انسٹیٹیوشن کا، اس کا جوڈیشل انڈیپینڈنس کا، اور ججز کی اپوائنٹمنٹ کا، جن کے ہاتھ میں لوگوں کی زندگی ہے، جس میں ملک کا فیوچر ہے، جن کے ہاتھ میں کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن ہے۔ تو اس لیے ان ججز کی اپوائنٹمنٹ کے سلسلے میں ووٹنگ نہیں دیکھنی چاہیے، ہم تو سمجھتے ہیں کنسنسس سے ہونا چاہیے، لیکن سارے لوگوں کا، تمام جو کمیشن کے اراکین ہیں ان کی پارٹیسپیشن ضروری ہے، فلی پارٹیسپیشن ضروری ہے، تاکہ اس کے اوپر تفصیل سے ہم ڈسکس کر کے چیزوں کو فیصلہ کر سکیں۔ چلیں، اچھا یہ تو قاضی فائز صاحب کا موقف تو سامنے آ گیا، وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی طرف سے پہلے 2 ججوں کا جن کا نام دیا گیا تھا وہ نام اب نکال دیے گئے ہیں، ان میں ایک خاتون جج بھی ہیں، تو وہ نام جو نکالے گئے ہیں وہ کسی ایتھنک ایجنڈا کی بیس پہ پریشرائز کیا گیا ہے سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو کہ بھئی یہ لوگ یہاں کراچی کے نہیں ہیں یا سندھ کے نہیں ہیں، تو کیا واقعی کوئی ایسے معاملات ہیں، اور آپ کا کیا موقف بڑا ہے؟ انفارچونیٹ ہے مطلع کون ہے صاحب، یہ؟ انتہائی انفارچونیٹ بات ہے کہ ہم ججز کی اپوائنٹمنٹ میں ایتھنیسٹی کی بات کریں۔ آپ یہ کہیں کہ کسی کی کمپیٹنس کا، انٹیگریٹی کا، ان کی ڈسکوالیفیکیشن کیا ہے جج بننے کے لیے، تو اس کے اوپر تو بات ہو سکتی ہے۔ اور آپ سندھ کے اندر کی بات کر رہے ہیں کہ یہ 2 ججز کی جو ان کو لسٹ سے پہلے لسٹ میں وہ 2 ہیں، ایک ثنا منہا صاحبہ ہیں اور دوسرے کاشف پراچا صاحب ہیں۔ اب ثنا منہا صاحبہ جو ہیں، ان کے والدین یا ان کے فور فادرز کسی اور پراونس میں ہوں گے، لیکن وہ تو کراچی میں پیدا ہوئی ہیں، کراچی میں پڑھی ہیں، باہر انہوں نے تعلیم حاصل کیا ہے۔ شی از اے فائنسٹ ایڈوکیٹ اور بہت کمپیٹنٹ ہیں۔ ان کو پہلے بھی 1-2 دفعہ آفر ہوا تھا، انہوں نے انکار کیا تھا، اب انہوں نے، ہم تو بہت خوش تھے کہ بھائی انہوں نے ایگری کر لیا ٹو بیکم اے جج۔ اور پھر بڑی اور افسوس کی بات ہے کہ جب سپریم کورٹ کے اندر ایلیویشن کا مسئلہ تھا جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کا، تو اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ ایک خاتون کو ہر صورت میں لانا چاہیے، اور یہ ویمن جو ہے وہ امپاورمنٹ کا مسئلہ ہے، اور اب ایک خاتون کو آپ نے پروپوز کیا ہے لسٹ میں اور اس کے بعد نکال دیا، اور بڑی خاموشی سے، آرام سے نکال یہ کے۔ کام تو چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ احمد علی شیخ صاحب نے کیا نا، اگر وہ اتنے کمزور ہیں تو پھر تو ان کو واقعی وہ سپریم کورٹ میں لانے کے وہ اہل نہیں ہیں۔ دیکھیے اگر وہ اہل نہیں ہے سپریم کورٹ میں لانے کے، تو ان کے بارے میں کوئی جو ہے چیز رولز کے اندر یا تو کرائیٹیریا طے کریں یا ان کے بارے میں لکھیں کہ وہ اہل نہیں ہیں، اور دوسرے کو، کسی کو نیکسٹ سینئر جج کو سپریم کورٹ میں لائیں۔
تو آپ کوئی کرائٹیریا کوئی چیز تو مقرر کریں نا. اگر وہ اچھا فرض کیا وہ کہتے ہیں کہ اہل نہیں ہے ایز اے جج آف دی سپریم کورٹ, تو ان کو ایڈ ہاک کیوں بنایا سپریم کورٹ کا جج, کیوں نوٹیفیکیشن آج تک قائم ہے, کیوں اس نوٹیفیکیشن کے اوپر جو ہے یا تو اس کو ودرا بھی نہیں کر رہے ہیں. اچھا, قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنے خط میں کہتے ہیں کہ جو کچھ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس احمد علی شیخ کے ساتھ پچھلے دنوں میں ہوتا رہا ہے, اس کے بعد تو ان کی اتھارٹی انڈرمائن کر دی گئی, جس کی وجہ سے جو ان پہ دباؤ بھی پھر آنا شروع ہو گیا مختلف ایتھنک گروپس کی طرف سے. دیکھیے نا, تو یہ سارا کریٹ کیا ہوا کس کا ہے؟ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا کریٹ کیا ہوا ہے نا. اور جو ان اتھارٹی جو ہیں آنریبل ممبرز, ان کا کریٹ کیا ہوا ہے نا کہ جسٹس احمد علی شیخ صاحب کو, ہمارا کہنا تو یہ تھا کہ سینیارٹی پرنسپل کے اوپر ایک چیف جسٹس کو جانا چاہیے, اور اگر اس چیف جسٹس کے خلاف کوئی چیز ایسی ہے تو پھر اس کے ریزنز لکھیں اور نیکسٹ سینئر کو جو ہے وہ لے کے جائیں. اور آپ وہ بھی نہیں کرتے ہیں. ان کے خلاف اگر پٹیشنس ہیں تو ان کا ڈیسیشنز بھی نہیں کرتے ہیں, پھر ان کو ایڈ ہاک بناتے ہیں. تو یہ کرائسس اور پریشرز کس نے کریٹ کیا ہے؟ چلیں, لیکن یہ سب کچھ میرے خیال میں غیر آئینی تو نہیں ہوگا. اگر جیسے قاضی فائز عیسیٰ اجلاس میں نہیں بھی ہوتے تو یہ غیر آئینی تو نہیں ہوگا. مگر ایک سوال جو انہوں نے ریز کیا ہے کہ پہلے جب لاہور ہائی کورٹ کے 13 ججوں کے حوالے سے 6 مہینے کا ٹائم دیا گیا تھا, تو اب صرف 2 مہینے بعد ہی اچانک کیوں اجلاس بلا لیا گیا ہے ان کی کنفرمیشن کے لیے؟ تو اس میں ضرور کچھ مورل اور کچھ ایتھیکل کویسچنز ریز ہوتے ہیں جو کہ بڑے اسٹرانگ ہیں. اب اختر حسین صاحب یہ بتائیں کہ بہت ساری ہائی کورٹوں کے اندر جو ہے ابھی بھی ویکینسیز موجود ہیں. جیسے اب 13 ججز کنفرم ہو بھی جائیں گے لاہور ہائی کورٹ میں, تو پھر بھی تقریباً میرے خیال میں 10 کے قریب یا کتنی تقریباً 7 میرے خیال میں 7 میں ججز پھر بھی خالی پڑے رہیں گی. اور اسی طرح سندھ ہائی کورٹ میں بھی کوئی اسی 3-4 پھر بھی ہو بھی جائیں تو پھر بھی 3 رہتے ہیں, پھر بھی 3 خالی پڑی رہیں گی. تو یہ جو خالی جگہیں ہائی کورٹ میں رکھی جاتی ہیں, تو یہ کیا وکیلوں کو دانے ڈالنے کے لیے کچھ نہ کچھ ویکینسیاں رکھی جاتی ہیں ہر ایک کو کنٹرول کرنے کے لیے وکیلوں کو؟ دیکھیں, ہم نے بار کونسل نے تحریری طور پر اپنی طرف سے ریکمنڈیشنز جو ہے وہ بھیجی تھیں اور سجیشنز بھیجی تھیں کہ کوئی ویکینسی 2 مہینے سے زیادہ خالی نہیں رہنی چاہیے. کسی جگہ بھی اگر جو ویکینسی کریٹ ہوتی ہے تو اس کو 2 مہینے کے اندر فل ہونا چاہیے. لیکن یہاں ایسا نہیں ہوتا ہے, اب سالوں تک وہ ویکینسیز اپنی جگہ پر جو ہے وہ رہتی ہیں. تو اس لیے ہمارا کہنا یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی قائم ہونی چاہیے. جو ٹرانسپیرنسی نہیں ہے, اور ٹرانسپیرنسی شروع ہوتی ہے رولز سے, کہ رولز جو آپ نے بنائے ہیں وہ ایک پیج کے اندر رولز میں وہ ڈیٹیل نہیں ہے اس کے اندر یہ ساری چیزوں کی, رولز میں چیزیں پرووائڈ کر دیں تو ٹھیک ہو جائیں گی. اچھا, یہ بتائیں کہ چیف جسٹس امتا بندیال اور جوڈیشل کمیشن بظاہر بڑی جلدی میں ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے 13 ججوں کو, جنہوں نے 6 مہینے بعد جن کو کنفرم ہونا تھا, وہ 2 مہینے میں ہی کر دیں, اور سندھ ہائی کورٹ کے 7 ججوں کو بھی لگا دیں. انہی چھٹیوں کے دوران ہی اجلاس بلا لیے گئے ہیں. تو سپریم کورٹ کی اپنی جو 3 ویکینسیز ہیں, اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں تقریباً 54-55 ہزار مقدمات جو ہیں وہ زیر التوا ہیں, ان کا بیک لاگ اتنا بڑھ رہا ہے. اور پھر ایک وقت آیا تھا کہ احمد علی شیخ صاحب کو ایڈ ہاک جج لگایا گیا تھا یہ قرار دے کے کہ بہت زیادہ بیک لاگ بڑھ گیا ہے. تو اب یہ 3 ویکینسیاں جو سپریم کورٹ کے اپنے اندر ہیں, تو چیف جسٹس امتا بندیال اور جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں سپریم کورٹ کی ان 3 ویکینسیوں کے لیے اجلاس بلا رہا, اور کتنا عرصہ ہو گیا؟ سر یہ کافی عرصہ اس میں ہو گیا. اس لحاظ سے اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ تو آپ سوال کریں آپ چیف جسٹس آف پاکستان صاحب سے کہ وہ کیوں نہیں اجلاس اس کے اوپر بلا رہے ہیں. ہمارے نزدیک تو جو ہے اس کے اوپر بھی اجلاس ہونا چاہیے, لیکن اس تمام جج صاحبان کی موجودگی میں ہونا چاہیے, اور ممبران کی جو کمیشن کے ممبران ہیں ان کی موجودگی میں ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے پہلے رولز امینڈ ہونے چاہیے. ہم 2019 سے لکھ کر دے رہے ہیں پاکستان بار کونسل کی طرف سے کہ رولز میں امینڈمنٹ کی جائے. اب آپ یہ دیکھیے, فرض کیا آپ جو ہے وہ آپ جب ایک انیشل سٹیج کے اوپر آپ نام چیف جسٹس پروپوز کرنے والا ہوتا ہے, تو وہ اگر بار کونسلز کے ایک ایکول سٹیک ہولڈر ہیں ان کے ساتھ ڈسکشن کریں تو ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی بہتر نام بھی ان کو تجویز کر دیں. کرنا تو کمیشن نے ہے. اچھا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو 9 مستقل اراکین ہیں جوڈیشل کمیشن کے, چیف جسٹس اور 4 سینئر ججز ہیں, اور اٹارنی جنرل ہیں, لاء منسٹر ہیں, ریٹائرڈ سپریم کورٹ کا جج ہے, اور بار کونسل کا ایک ممبر, تو یہ 9 کے 9 لوگ جو ہیں ان کے پاس رولز میں ترمیم کر کے اختیار ہونا چاہیے کہ وہ کم از کم 1 یا 2 نام دے سکیں جوڈیشل کمیشن کے غور کرنے کے لیے. نہیں, اس طرح سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر نہیں دیا ہوا ہے کہ صرف چیف جسٹس کا اختیار ہے پروونشل کہ وہ نام کو پرپوز کرے.
کمیشن نے اپوائنٹمنٹ کرنی ہے. چیف جسٹس کا پروسیجر یہ ہونا چاہیے, یہ ہم کہتے ہیں رولز کے اندر, کہ چیف جسٹس جب کسی پروونس کے اندر کوئی ویکینسی ہوتی ہے تو چیف جسٹس بار کونسل کے ممبر کے ساتھ, پروونشل بار کونسل کا ممبر جو ہے اور پاکستان بار کونسل کا جو رکن ہے, ان کے ساتھ ڈسکشنز کریں جو ابھی نہیں ہوتی. پری نامینیشن کمیٹی ہونی چاہیے. ہمارا کہنا یہ ہے کہ پری نامینیشن کمیٹی میں آپ نام پرپوز ہو کے ڈسکس ہونے چاہیے اور وہ نام جو ہے وہ کمیشن کے سامنے پیش ہونے چاہیے, پھر کمیشن فل کمیشن بیٹھ کے اس پر ڈیلیبریشنز کرے. وجہ اس کی یہ ہے کہ بھائی ہمارا مقصد تو ایک انڈیپینڈنٹ جج کی اپوائنٹمنٹ کا ہے, آنیسٹ انٹیگریٹی کے جج کی اپوائنٹمنٹ کا ہے, اور اگر ہم کوئی بہتر تجویز دے سکتے ہیں, نہیں دیتے ہیں تو پھر کہیں نا کہ بار کونسل کے نمائندے جو ہے وہ کوآپریٹ نہیں کرتے. مگر میرا سوال تو ادھر ہی ہے نا کہ چیف جسٹس امتا بندیال جوڈیشل کمیشن کا اجلاس سپریم کورٹ کی 3 ویکینسیوں کے لیے کیوں نہیں بلا رہے؟ تو یہ کیوں والا مسئلہ تو ہے, یہ تو مطیع اللہ صاحب آپ چیف جسٹس صاحب سے پوچھیں. میں تو یہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ چیف جسٹس امتا بندیال جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی اکثریت اب کمیشن میں نہیں ہے. مثال طور پہ اگر یہ 9 مستقل ممبر ہیں تو سپریم کورٹ کی تعیناتی کے لیے تو اس میں چیف جسٹس کا اپنا ایک ووٹ ہے, دوسرے نمبر پہ قاضی فائز عیسیٰ ہیں, تیسرے نمبر پہ طارق مسعود ہیں, چوتھے نمبر پہ مظہر عالم میاں خیل ہیں, 5ویں نمبر پہ اعجاز الاحسن ہیں. تو ان 5 ججوں میں سے, سٹنگ ججوں میں سے جو 3 ججز ہیں وہ چیف جسٹس امتا بندیال کے ساتھ شاید اتفاق نہیں کریں گے, جس میں قاضی فائز صاحب, طارق مسعود صاحب اور مظہر عالم میاں خیل صاحب. تو اس کے بعد جو ہے حکومت کے اٹارنی جنرل اور لا منسٹر آ جاتے ہیں. پھر ایک ریٹائرڈ جج ہیں جسٹس سرمد جلال عثمانی, وہ چیف جسٹس کو دیں گے. تو بظاہر, اور آپ بھی پھر آبویسلی چیف جسٹس بندیال صاحب کو میں بظاہر نامینیشن میں سپورٹ نہیں کر رہے, تو چیف جسٹس امتا بندیال بظاہر وہ اکثریت میں نہیں ہے, اس لیے سپریم کورٹ کے لیے اجلاس نہیں بلایا جا رہا, اور 3 ویکینسیاں پڑی ہیں, 55,000 مقدمات زیر سماعت ہیں. مطیع اللہ صاحب, آپ یہی بات بڑی انفارچونیٹ ہے کہ اس طرح کی جو ہے وہ, آپ اپنی جگہ پر صحیح ہوں گے کہ جو اس طرح سے آپ انالائز کر رہے ہیں چیزوں کو, اور عام آدمی بھی اس طرح کی انالیسس کے لیے جسٹیفائڈ ہوگا, کیونکہ ٹرانسپیرنسی نہیں نظر آتی اپوائنٹمنٹس میں, اور رولز نہیں جو ہے وہ فریم ہوتے. پہلے بھی ڈسکشنس یا جو ڈویژن ان کمیشن جو ہے وہ اسی بات کے اوپر تھا نا کہ سینیارٹی پرنسپل اپلائی ہونا چاہیے, یا سینیارٹی پرنسپل کو ایک طرف کر کے جس کو مرضی اپوائنٹ کرنا چاہیے, جس کے اوپر اپوائنٹمنٹ میں ڈویژن آف ووٹ ہوا. اگر وہ رولز امینڈ ہو جاتے, جو میرا بار بار اسرشن کا اس وجہ سے ہے کہ اگر رولز امینڈ ہو جائیں, کلیئرلی کرائٹیریا اور پروسیجر لیٹ ڈاؤن ہو جائے, تو یہ لوگوں کے ذہنوں میں نہ جائے کہ جوڈیشل کمیشن یا ججز آپس میں ڈیوائیڈ ہیں, یا تقسیم ہے, یا مینوپولیشن ہے, یا پیکنگ کورٹ کا مسئلہ ہے. یہ سوالات اس وقت اٹھ جاتے ہیں جب آپ رولز کلیئرلی نہیں ڈٹرمن کریں گے. آپ کی رول سے مراد یہ ہے کہ کوئی آپ کے بندے لگا دیں, کوئی ججوں کے بندے لگا دیں؟ نہیں, رول سے میرا مراد یہ ہے کیا آپ کے رولز میں کیا آپ کرائٹیریا سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ رولز کے اندر نمبر 1 یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فرض کیا سپریم کورٹ میں اپوائنٹمنٹ ہے, تو سپریم کورٹ میں اپوائنٹمنٹ کا ایک کرائٹیریا تو یہ ہونا چاہیے کہ بھائی سینیئرٹی پرنسپل پریویل ہونا چاہیے, کہ چیف جسٹس ایک پروونس کا ہے, سینئر موسٹ جج ہے. اگر اس نے 10 سال 15 سال ہائی کورٹ میں ایز اے جج کام کیا ہے تو اتنا نالائق تو نہیں ہوگا کہ چیف جسٹس ہے اور اس کو سپریم کورٹ نہیں آ سکتا. لیکن فرض کیا کسی چیف جسٹس کے بارے میں کوئی کمپلینٹ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے, تو پھر نیکسٹ سینئر کو جانا چاہیے اور اس کو بائی پاس کرنے کے لیے ریزنز ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, اچھا کرائٹیریا مقرر ہونا چاہیے. دوسرے یہ بتائیں نا, کہا جا رہا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے اب 13 ججز ہیں, تقریباً سال ہو گیا ہے, ان کو کنفرم نہیں کیا جا رہا, ان کو کچا رکھا جا رہا ہے, ان کی کچی ملازمت ہے, جیسے کنٹریکٹ کے اوپر ملازمین ہوتے ہیں, ڈرتے رہتے ہیں. تو وہ یہ کیا مقصد ہے؟ ایڈہاکزم تو ابھی بھی جاری ہے. جوڈیشل کمیشن بننے کے باوجود کسی وکیل کو ہائی کورٹ کا ایڈہاک جج, اور وہ بھی 1 سال گزر جائے اس کو کنفرم نہ کریں, تو اس کا مطلب تو صاف یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جو چیف جسٹس ہیں متعلقہ ہائی کورٹ کے, وہ ان کچے ججوں کو چاہتے ہیں کہ ان کی مرضی کے فیصلے دیں. پھر یہ تاثر تو بنے گا. ہاں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ دیکھیے الجہاد ٹرسٹ کیس میں تو یہی کہا گیا تھا کہ سب اگر ویکینسی ہو تو پرماننٹ جج مقرر ہو. ایکسیپشنل سرکمسٹانسز میں کوئی ایڈیشنل جج اگر آپ, یا سپریم کورٹ میں ایڈہاک جج آپ نے لینا ہے تو پرماننٹلی اپوائنٹمنٹ کنفرم ہونی چاہیے. لیکن ایک وزڈم اس میں ایڈیشنل ججز ہائی کورٹ میں رکھنے کا یہ ہے کہ فرض کیا تمام آپ پریکاشنس لینے کے بعد اور رولز بھی بن جائیں اور سارے ہونے کے بعد اگر آپ جج ہائی کورٹ کا لگا دیتے ہیں تو
परमानेंट हो जाता है तो फिर उसको अगर कोई बाद में ऐसी चीज़ होती है तो हटाना मुश्किल है। इसलिए मिसाल के तौर पे मिसाल के तौर पर यह है कि भाई एक आदमी को आपने कंफर्म जज अपॉइंट कर दिया है और कई ऐसे जजेस जिनको अब हटाना आपके लिए मुश्किल हो रहा है। और अभी भी ऐसी ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें हटाना मुश्किल है, तो इसलिए 1 साल का पीरियड रखा है कि उनको आप असेस कर सकें उनकी मगर ये तो नाअहली नहीं है उन पीयर्स की कि जो दावा करते हैं कि वो अपने जजों की तैनाती का अख्तियार रखते हैं और उनके पास होना चाहिए, वज़ीर आज़म और सदर के पास नहीं, और वो 1 साल के बाद भी उनको नहीं पता चलता कि ये बंदा अहल है या नहीं। नहीं, 1 साल के बाद नहीं होना चाहिए ना। मैं तो ये, आपने पूरी बात मुझे मुकम्मल नहीं करने दी। मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी अपॉइंटमेंट कंफर्म होनी चाहिए, लेकिन अगर एडिशनल जज अपॉइंट हुआ है तो साल का अरसा बहुत है ना किसी को असेस करने के लिए कि भाई वो उसकी इंटेग्रिटी क्या है या उसकी कॉम्पिटेंस क्या है, या उन्होंने जजमेंट्स में उनका पता चल जाता है कि साल के अंदर जब उनको असेसमेंट उनकी करें, उनकी कारकर्दगी की या उनके एटीट्यूड की, बिहेवियर की, ये सारी चीज़ें, तो उसके साल के बाद भी अगर एक आदमी आप कहते हैं नहीं है, आप उसको एक्सटेंड कर दो और 6 महीने एक्सटेंड कर दो और 6 महीने एक्सटेंड कर दो, तो दिस इज़ नॉट आई थिंक फेयर। अच्छा अख्तर हुसैन साहब, आपके पास जुडिशल कमीशन के इजलासों से पहले जिन वकला के नाम होते हैं हाई कोर्ट में जजों बतौर जज तैनात होने के लिए, उन वकला के केसेस के डॉक्यूमेंट भी आते हैं, इतने बड़े बड़े नाब किताबों के बंडल आपके पास आते हैं। आपको कितना टाइम मिलता है उन वकला के लड़े हुए केसों की तफसील पढ़ने का, और ख़ास तौर पे जो जिन जजों ने कन्फर्म होना होता है उनके फ़ैसलों को पढ़ने का आपको कितना टाइम मिलता है, और आप कैसे तय करते हैं कि फ़ैसले ठीक थे नहीं थे? हाँ, वो जैसे पहले मैंने कहा और काजी साहब ने भी जो आपने ख़त में लिखा वो यही लिखा कि भाई आप 13 जजेस हैं, 13 जजेस के साल के अंदर जो उन्होंने जजमेंट्स लिखी हैं उन जजमेंट्स को पढ़ना, लाहौर हाई कोर्ट के ना? लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से कह रहा हूँ, तो आप एक सफिशेंट टाइम, कम से कम महीने डेढ़ का टाइम होना चाहिए पहले से। अगर उनकी आप हमने कन्फर्मेशन के लिए उनकी जजमेंट्स को असेस करना है, देखना है, तो हमारे पास सफिशेंट टाइम होना चाहिए पढ़ने का। अब आप 2 बक्से फाइलों के जो है वो उनकी किताबों के आप भेज देते हैं, उनकी जजमेंट्स के जो उन्होंने, तो उनको कैसे पढ़ सकते हैं? आप भी नहीं पढ़ सके फिर कल इजलास है। 2-3 नहीं, इस दफ़ा आप जो इस दफ़ा उन्होंने अभी हमें 24 तारीख को पता चला कि मीटिंग है, और फिर जो है वो उन्होंने वो सारे भेज दिए, लेकिन हमने तो उससे पहले उनको तहरीरी तौर पर अपनी असेसमेंट भेज दी थी मैंने अपने तौर पर। क्यों? जो उनके पिछली दफ़ा जब अप्रैल की मीटिंग के लिए जो हमें किताबें भेजी गई थी उनको मैंने उस दौरान में जितनी देख सकते थे उसको हमने देखा। हर जजमेंट तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन उनकी सीधा और उसमें अपनी ओपिनियन उनको भेज दी थी। लेकिन अभी जो है काजी साहब सही कहते हैं कि उन्होंने पिछली दफ़ा नहीं पढ़ा था और ये कहा था कि 6 महीने के बाद उससे पहले सफिशेंट टाइम में भेजेंगे, तो अब ये 2 दिन पहले फिर भी। अच्छा, अब जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल जो हैं वो जुलाई में रिटायर हो रहे हैं और ये भी जुडिशल कमीशन के मेंबर हैं। इनके बाद आ जाएंगे कमीशन के मेंबर सजाद अली शाह। तो चीफ जस्टिस उमर बंदयाल के सपोर्ट में एक और मेंबर कमीशन का इजाफा हो जाएगा सजाद अली शाह मौजूद जज की शक्ल में। तो ये अब जुलाई में जाके ये सुप्रीम कोर्ट की वैकेंसियाँ फिल की जाएंगी, क्या उस वक्त का इंतज़ार किया जा रहा है? ये क्या हो रहा है? ये आपकी मतलब है कि चूँकि आपका इतना बड़ा वसी तजर्बा है चीज़ों को देखने का, तो आप इस तरह से देखते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट है इस तरह से सोचना कि भाई एक जज के इंतज़ार में है कि ये जाए और वो आए, तो ये तो सारी मैनिपुलेशन की बात है ना। तो फिर जुलाई में तो वैसे भी जस्टिस काजी फाजीसा भी जुलाई में नहीं होंगे इधर। हाँ, तो जस्टिस काजी साहब जो है यही तो कह रहे हैं कि भाई नहीं होना चाहिए उनकी गैर मौजूदगी में, और हम भी इस बात पर कहेंगे कि काजी साहब की फिर अपनी छुट्टियाँ कैंसिल कर देना, वापस आ जाए ना। नहीं, क्यों छुट्टियां कैंसिल कर दें? आप छुट्टियों के 2 महीने के बाद, जहां आप 2 साल नहीं आपने अपॉइंट किए, तो आप 2 महीने के लिए क्या फ़र्क पड़ जाता है कि आप 2 महीने के बाद? तो फिर कर तो कुछ नहीं सकते सवाए एहतजाज के आप लोग। नहीं, वो तो देखिए, ये तो आपका हिस्टोरिकल प्रोसेस है एक इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग का। हम समझते हैं हम अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहे हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है वो पूरा कर रहे हैं कि हम सही जो अपने ज़मीर के मुताबिक जिन चीज़ों को सही समझते हैं उस पर आवाज़ उठाते रहें। आप मुल्क के अंदर देख लेना, आप डेमोक्रेसी कह रहे हैं, मुल्क के अंदर इस्टेब्लिशमेंट रूल करती है, इकनॉमिकली भी और पॉलिटिकली भी, लेकिन हम कोई डंडा लेके तो इस्टेब्लिशमेंट को नहीं मारेंगे जाके, हम एहतजाज ही करेंगे ना। अच्छा, आपने हाँ, वहाँ आवाम को ही हम कंसंटाइज करना चाहते हैं ना। अच्छा, आपने इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र किया, तो आप मानते हैं कि जजेस की अपॉइंटमेंट के अंदर
جو دو دھڑے ہیں وہ بنیادی طور پہ ایک اسٹیبلشمنٹ کا حمایتی دھڑا ہے اور ایک اسٹیبلشمنٹ کا مخالف دھڑا ہے جو اپنے اپنے جج لگوانا چاہ رہے ہیں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹوں میں؟ نہیں اس حد تک نہیں میں یہ کہوں گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی اپنی رائے ہے. ہمیں جو ہے وہ اس لحاظ سے کہنا چاہیے کہ کس طرح سے ہم ایک جوڈیشل انڈیپینڈنس قائم کر سکتے ہیں اور ایک آزاد عدلیہ کیسے ہم جو ہے وہ اس کو وجود میں لانے کے لیے. لیکن حقیقت تو یہی نہیں ہے. نہیں تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بھائی ملک کے اندر جس طرح کی اوور آل ہمارے ہاں پالیٹکس ہے، پولیٹیکل انسٹیٹیوشنس ہیں، کانسٹیٹیوشنل رول ہے، اسی طرح سے ہمارا جوڈیشل رول ہے، اس کا پارٹ ہی ہے. مجھے تو کہیں کسی جگہ پر کمٹمنٹ نہیں لگتی کسی انسٹیٹیوشن کو انڈیپینڈنٹ اور کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلانے کی. یہ تو بڑی افسوسناک بات ہے کہ آپ جیسے سینئر وکیل کو بھی کمٹمنٹ نظر نہیں آ رہی. نہیں کمٹمنٹ اس وجہ سے نہیں نظر آ رہی ہے نا کہ اگر میں جو ہے وہ بار کونسل 2019 سے کہتی ہے کہ بھائی یہ رولز بنا کے چیزوں کو سیدھا کرو اور نہیں ہوتی ہیں تو پھر کیا اس کو کہیں گے آپ؟ اسی طرح سے ملک کے اندر اگر آپ کانسٹیٹیوشنل رول جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے تو کیا کہیں گے؟ کہ ہم یہی کہیں گے نا کہ جو اتھارٹی ہے ان کی کمٹمنٹ نہیں ہے. تو پھر آپ بائیکاٹ کیوں نہیں کرتے اس کمیشن کا؟ دیکھیں بائیکاٹ کرنے سے تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا نا کہ اب میں چلا جاؤں گا تو کمیشن وہ تو رول لکھا ہوا ہے نا کانسٹیٹیوشن. یہ جو لا منسٹر ہیں اور جو اٹارنی جنرل ہیں یہ حکومت کے نمائندے ہوتے ہیں، تو ان دونوں کا جسٹس قاضی فائزہ کے تحفظات اور آپ لوگوں کے تحفظات کے اوپر کیا موقف ہے ابھی تک جو سامنے ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اٹارنی جنرل اور لا منسٹر صاحب اپنے ضمیر کے مطابق بات کریں گے. حکومت کے نمائندے کے صرف طور پر نہیں. حکومت کے نمائندگی تو یہ ہے کہ بھائی وہ حکومت کے نمائندے اپنی جگہ پر ہیں وہ، لیکن اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہے ہماری بار کونسل کے ممبر ہیں اور ہمارے بار کونسل کے فیصلے جتنے اور جو ہم رولز کی امینڈمنٹ کا دیتے رہے ہیں اس میں اعظم نذیر تارڑ صاحب اس کا پارٹ رہے ہیں. اور اٹارنی جنرل صاحب جو ہیں وہ بھی بار کونسل کے چیئرمین پہلے بھی رہے ہیں اور ان کو ان ساری چیزوں کا علم ہے کہ بار کونسل کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے ضمیر کے مطابق اٹارنی جنرل اور لا منسٹر صاحب بات کریں گے. اور اس سے مراد یہ ہوگی کہ جو لاہور ہائی کورٹ کے 13 ججز ہیں ان کو مزید 4 مہینے کا جو پہلے طے ہوا تھا وقت دیا جائے اور پھر ان کی کارکردگی جانچی جائے. کیا لا منسٹر اٹارنی جنرل آپ کے اس موقف کو تسلیم کریں گے؟ نہیں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کو 4 مہینے کا اور ٹائم جو ہے وہ 4 مہینے کا ٹائم دیکھیں نا ابھی تو پہلے طے ہوا تھا 6 مہینے تو آلریڈی ٹائم ہے نا. ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی ان سال ویسے ہی گزر گیا ہے سر. 6 مہینے کا ٹائم دیا تھا 19 اپریل کو تو وہ 6 مہینے سے پہلے مہینہ پہلے میٹنگ کال کر لینا. قاضی صاحب اگست میں آ جائیں گے نا. ٹھیک ہے. تو یہ اگر نہ ہوا تو پھر کیا مطلب ہوگا اس کا؟ نہیں ہوگا تو وہ پھر کمیشن ڈیسائیڈ کرے گا. اگر کمیشن نے 6 مہینے کا ٹائم ان کو دیا ہے اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے تو اور اس سے پہلے ہی وقت کو وہ خود ہی کمیشن کم کر دیتا ہے، کیا کمیشن اپنے ہی فیصلے کو ختم کر سکتا ہے؟ نہیں کم نہیں کر رہا. دیکھیے وہ تو آپ اگر اس لحاظ سے جانچیں گے، وہ کوئی فیصلہ نہیں کریں گے. نہیں وہ تو فیصلہ بھائی کمیشن بتائے گا اور وہاں پتہ چلے گا کہ کس کا کیا اوپینین ہے. مطلب جو لوگ سال کے اندر اپنی کارکردگی ثابت نہیں کر سکے مستقل ہونے کے لیے وہ 2 مہینے میں اچانک تیار ہو گئے، انہوں نے کچھ کر دیا 2 مہینے میں. یہی تو مطلب ہے کہ سوالات آپ جو کر رہے ہیں تو وہ آپ کے ذہن میں سوالات اسی وجہ سے آ رہے ہیں کہ یہ سارا مسئلہ جو ہے وہ ڈاؤٹ فل لگتا ہے نا. اچھا آپ اٹارنی جنرل بھی ملک میں بظاہر موجود نہیں تھے اور قاضی فائزہ بھی موجود نہیں ہوں گے اور اعظم نذیر تارڑ جو آپ کے پرانے ساتھی ہیں اور آپ کی اس ججز اپوائنٹمنٹ والی کاز کے ساتھ حصہ رہے ہیں اسٹرگل کا، اب وہ آئیں گے تو آپ کی ان سے بڑی توقعات جو ہیں وابستہ ہیں. تو دیکھیں میری تو ہر ایک سے توقعات وابستہ ہے کہ میں آپٹیمسٹ آدمی ہوں اور میں سمجھتا ہوں ہر آدمی جو ہے ہر کمیشن کا ممبر جو ہے وہ آئین قانون انصاف اور ایک انسٹیٹیوشن کے انٹرسٹ میں بات کرے گا. باقی پتہ وہاں چلے گا کون کیا کہتا ہے. چلیں بہت شکریہ ایڈوکیٹ اختر حسین، پاکستان بار کونسل کے نامزد رکن جوڈیشل کمیشن. ان کی بھی ایک ووٹ ہوتی ہے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ جب ہائی کورٹ میں تعیناتی کے لیے ووٹنگ ہوتی ہے تو ان 9 اراکین جوڈیشل کمیشن کے علاوہ ہائی کورٹ کے بھی 4 اراکین اس میں شامل ہو جاتے ہیں، یعنی کل 13 ہو جاتے ہیں اور وہ ہوتے ہیں متعلقہ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس، متعلقہ ہائی کورٹ کا سینئر موسٹ جج اور پھر متعلقہ صوبے کا وزیر قانون اور پھر متعلقہ جو صوبہ ہے اس صوبے کی بار کونسل کا جو نمائندہ ممبر. تو یہ ٹوٹل 13 ووٹیں ہو جاتی ہیں ہائی کورٹ میں تعیناتی کے لیے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں کنفرمیشن کے حوالے سے اور سندھ ہائی کورٹ میں 7 ججوں کی تعیناتی کے حوالے سے
کس کو اکثریت ملتی ہے اور کس کو نہیں، اور کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں ان کے جو تحفظات ہیں ان کے اوپر کمیشن کے اراکین سے باقاعدہ رائے لی جائے گی یا نہیں۔ ہمیں یہ اطلاع ہے کہ چیف جسٹس عمر تابندیال نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو خط ہے وہ رجسٹرار کے ذریعے باقاعدہ طور پہ تمام اراکین جوڈیشل کمیشن میں بھی تقسیم کر دیا ہے۔ تو ایک دن کی بات ہے، لیکن ججوں کی تعیناتی جب وزیر اعظم اور صدر کرتے تھے تو اس وقت بھی ایک مسئلہ تھی، اور اب جب کہ خود جوڈیشل کمیشن کرتا ہے اور خود ججز اور لا منسٹر اور ایک کنسورشیم کرتا ہے، تو اب بھی ایک مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ حل ہوتا اس وقت تک نظر نہیں آتا جب تک اس ملک میں جو مجموعی طور پہ جو سیاسی عدم توازن ہے سول اور ملٹری کا اور جو مداخلت ہے وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ مطیع اللہ جان، ایم جے ٹی وی سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ تھینک یو سر۔